बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आपके अपने चैनल में खुश आमदीद। कहानी सुनने से पहले बराह मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आइंदा आने वाले दिनों में आप अच्छी अच्छी कहानियाँ, डरावनी कहानियाँ, खौफनाक कहानियाँ, ख़तरनाक कहानियाँ, सच्ची कहानियाँ इस चैनल पर सुन सकें। चलें कहानी शुरू करते हैं। बेटी। अकमल, तुम्हें इतना तंग नज़र नहीं होना चाहिए। अब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, अपनी सोच को बड़ा रखो। आलिया के ये अल्फाज सुनने के बाद अकमल ने थोड़ी देर खामोशी अख्तियार की, फिर बोला, हाँ, लेकिन इंसान को इतना आज़ाद ख्याल नहीं होना चाहिए कि वो शर्म व हया से बिल्कुल ही आरी हो जाए। आलिया, क्या तुमने नहीं देखा कि कल पाकी पार्टी में हमारी क्लास की लड़कियां कैसे प्रोफेसर हजरात के सामने डांस और पटर पटर कर रही थी। आलिया खामोशी से अकमल की बातें सुन रही थी। जब वो अपनी बातें मुकम्मल कर चुका तो आलिया ने तेवरी चढ़ाई और इसे बाय कहकर चली गई। अकमल और आलिया में खासी गहरी दोस्ती थी और वक्त गुजरने के साथ साथ ये दोस्ती चाहत में तब्दील हो गई। अकमल आलिया से इजहार मोहब्बत कर चुका था। अब इन दोनों को अपनी पढ़ाई के मुकम्मल होने का इंतजार था ताकि वो जल्द से जल्द एक दूसरे के हमसफ़र बन सकें। दिन गुजरते गए। अकमल और आलिया की तालीम मुकम्मल हो गई। आलिया ने अपने घर वालों को अकमल के बारे में बताया। फिर वो दिन अभी आ गया कि जब ये दोनों रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। आलिया के दिन बहुत अच्छे गुजर रहे थे। आलिया की ना तो कोई सास थी और ना ही कोई नन। अकमल को इसके चचा चची ने पाला था और अब अकमल शादी के बाद अलग घर में लेकर राहिर पशीर था। आलिया ने अकमल को बहुत समझाया कि वो अपने चचा चची को ना छोड़े, लेकिन अकमल ना माना। अकमल ने आलिया को बताया कि जब मैं बहुत छोटा था तो चची मुझसे बेहद नफरत किया करती और मुझ पर जुल्म व सितम ढाती थी, और जब मैं चचा को इस बारे में बताता था तो वो मेरी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते थे। मुझे अब इनके साथ नहीं रहना, अकमल ने कहा। आलिया ने भी अलग घर रहने की हामी भर ली। आलिया और अकमल की शादी को एक साल गुजर गया। आलिया को पता चला कि वो एक बेटी को जन्म देगी, लेकिन आलिया ये बात अकमल से छुपा रही थी क्योंकि अकमल इसे पहले ही कह चुका था कि इसे बेटा चाहिए। आलिया ने बातों बातों में अकमल से पूछा कि अगर मैंने बेटी को जन्म दिया तो मैं इसको जान से मार दूंगा, अकमल ने जवाब दिया। आलिया ने करवट बदली और अकमल ने लैंप बंद किया। पूरे कमरे में अंधेरा छा गया, माहौल पुरसकून हो गया। चंद दिनों बाद अकमल ऑफिस में बैठा था। इसे बजरिया काल बताया गया कि आलिया की डिलीवरी हो चुकी है और वो एक लड़की का बाप बन चुका है। अकमल किसी सूरत इस बच्ची को कबूल करने वाला नहीं था। वो गुस्से से तलमलाता हुआ उठा और सारे काम छोड़ छाड़ कर अपनी गाड़ी लेकर अस्पताल की जानिब रवाना हो गया। अकमल जल्द ही अस्पताल पहुंच गया और इस कमरे में दाखिल हुआ जहां इसकी बीवी मौजूद थी। जैसे ही अकमल की नज़रें अपनी बेटी पर पड़ी तो वो वैसे ही इसकी का खून खोल उठा। अकमल जोर जोर से आवाज में चीख चीख कर बोला, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे बेटा चाहिए। अब मैं इस बच्ची को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर अकमल तेजी से बच्ची के करीब बढ़ा। आलिया की मां ने जल्दी से बच्ची को गोद में उठाया और अकमल से कहा, खबरदार अगर तुमने बच्ची को हाथ भी लगाया। आलिया रोते हुए बेड से खड़ी हुई और अकमल से कहा, अगर तुम्हें बच्ची कबूल नहीं है तो ठीक है, मैं इस बच्ची को तुमसे बहुत दूर लेकर चली जाऊंगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम बच्ची को कबूल करते हो तो हम लोग हमेशा साथ रहेंगे। अकमल थोड़ी देर तक खामोश खड़ा रहा, फिर बोला, मुझे यह बच्ची कबूल है। मैं तुमसे जुनून की हद तक मोहब्बत करता हूँ और तुमसे जुदाई के बारे में सोच भी नहीं सकता। आलिया ने अपनी बेटी का नाम ज़रमीन रखा। मज़ीद 5 साल गुजर गए। आलिया बे बहुत खुश थी क्योंकि वो अकमल को भी ज़रमीन से खूब लाड प्यार करता देखती। वो देखती कि अकमल ज़रमीन की हर ज़िद पूरी कर रहा है और इसके साथ हंसता खेलता और खूब प्यारी प्यारी बातें करता है। लेकिन आलिया बेचारी को क्या मालूम था कि अकमल कितना शैतान सिफ्त आदमी है और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए कर रहा है कि आलिया को लगे कि वो ज़रमीन से कितना प्यार करता है और आलिया ये भी जान ले कि उसने
زرمین کو دل سے قبول کر لیا ہے۔ اکمل صرف ایک موقع کی تلاش میں تھا۔ موقع ہاتھ میں آتے ہی اس نے زرمین کو موت کے گھاٹ اتار دینا تھا۔ ایک دن یہ موقع بھی اکمل کے ہاتھ آ ہی گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ شام کے وقت عالیہ کو اس کے بھائی کا فون آیا۔ بھائی نے بتایا کہ امی جان سیڑھیوں سے گر گئی ہیں اور ٹانگ ٹوٹ گئی ہے اور انہیں ہسپتال میں داخل کرانا پڑے گا۔ یہ سنتے ہی عالیہ بہت پریشان ہوئی اور پریشانی کے آثار نمایاں ہوئے اس کے چہرے پر۔ اکمل، مجھے آج بھی امی کے گھر ان کی خیریت دریافت کرنے جانا ہوگا۔ عالیہ نے کہا، ہاں تم جا سکتی ہو، صرف ایک رات ہی کی تو بات ہے، کل تم واپس آ جاؤ گی۔ اکمل نے کہا، اور زرمین کا کیا ہوگا؟ عالیہ نے پوچھا۔ ارے میں اس کا باپ ہوں، ایک رات میں اپنی بیٹی کو نہیں سنبھال سکتا کیا؟ اکمل نے جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کل واپس آ جاؤں گی، اسے کہا اور عالیہ ڈرائیور کے ساتھ اسپتال کی جانب روانہ ہو گئی۔ عالیہ کو احساس نہیں تھا کہ اس نے اپنی زندگی کی کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ اکمل برسوں سے جس موقع کی تلاش میں تھا، آج وہ موقع اس کے ہاتھ آ گیا تھا۔ اس کے ذہن میں شیطانی منصوبہ گھر چکا تھا۔ عالیہ کے جانے کے فوراً بعد اس نے اپنی دوسری گاڑی نکالی اور زرمین کو لے کر جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ جنگل پہنچا تو گھپ اندھیرا چھا چکا تھا۔ اکمل نے اپنی کار جنگل میں موجود ایک پرانے کنویں کے قریب روکی۔ جنگل کے ماحول پر ایک عجیب سی پراسراریت قائم تھی۔ حیرت کی بات تھی کہ جنگل میں کسی چرند پرند کی کوئی آواز نہ آتی، پورے جنگل میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اکمل نے کار سے ٹارچ نکالی اور ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لینے لگا۔ اس نے پورا اطمینان کر لیا کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ پھر بھی اکمل کو ایک شبہ گزرا کہ کوئی ہے جو اس پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس کے بعد اکمل نے زرمین کو گود میں اٹھایا اور کنویں کے قریب آیا، اور پھر وہ ہوا جس سے انسانیت شرما جائے۔ شیطان بھی کانپ اٹھے۔ اس شفاق درندے نے چند لمحے سوچنے کے بعد اپنی بیٹی کو اس اندھے کنویں میں پھینک دیا۔ دھڑم کی آواز کے ساتھ اس کی بچی کی روح جسم سے پرواز کر گئی تو اکمل نے ایک شیطانی قہقہہ فضا میں بلند کیا اور کار کی جانب بڑھا۔ اس نے چند قدم ہی آگے بڑھائے تھے کہ اسے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ پیچھے کی طرف مڑا اور بے چینی کی کیفیت میں ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن اسے کچھ نظر نہ آیا۔ اکمل نے سوچا کہ یہ ضرور کوئی جنگلی جانور ہوگا۔ اکمل کو ذرا بھی احساس نہ تھا کہ اس کے ہاتھوں کتنا بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے اور اب اسے کبھی بھی چین نہیں ملے گا، لیکن اکمل نے انتہائی بے غیرتی کا ثبوت دیتے ہوئے اطمینان کا مظاہرہ کیا اور انتہائی بے شرمی سے کار میں بیٹھ کر گھر آ گیا۔ رات کا پچھلا پہر تھا کہ اکمل کی آنکھ کھلی اور وہ پانی پینے کے لیے کچن کی طرف گیا۔ اس نے ابھی بوتل منہ سے لگائی ہی تھی کہ اسے زرمین کی آواز سنائی دی، بابا میرا کیا قصور تھا؟ اکمل کی تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ اس نے ہڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھا، لیکن کوئی موجود نہ تھا۔ اکمل نے اپنے آپ کو دلاسا دیا اور اسے ایک وہم گردانا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دوبارہ سے اپنے کمرے میں آ کر سو گیا۔ اس کے بعد اکمل دیکھتا ہے کہ زرمین خنجر تھامے ہوئے آہستگی سے دروازہ کھول کر اس کے کمرے میں داخل ہوتی ہے اور دھیرے دھیرے اکمل کی جانب بڑھتی ہے اور وار کرنے ہی والی ہوتی ہے کہ اکمل کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلتی ہے اور ساتھ ہی اکمل کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ یہ تو ایک خواب تھا، اکمل نے کہا۔ اچانک اکمل کو کمرے کے باہر سے ایک روتی ہوئی نسوانی آواز سنائی دیتی ہے۔ اکمل ایک دم بیڈ سے اٹھا اور باہر کی جانب چل دیا۔ اکمل نیچے پہنچا، دیکھا کوئی نہیں ہے اور رونے کی آوازیں اپنے دماغ کا فطور سمجھا۔ اچانک اسے پیچھے کی جانب سے ایک آواز سنائی دیتی ہے، بابا میرا کیا قصور تھا؟ اکمل نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ یہ تو زرمین ہے۔ اکمل یہ کہہ کر بے ہوش ہو کر فرش پر گر پڑا۔ اکمل اپنی آنکھیں کھولو، یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ عالیہ کے الفاظ اکمل کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اکمل ہوش میں آیا تو اس نے خود کو اپنے کمرے میں موجود پایا۔ اکمل کے دائیں جانب عالیہ بیٹھی ہوئی تھی
اور رو رہی تھی، اور بائیں جانب عالیہ کا بھائی حیرانگی کے عالم میں کھڑا تھا۔ تم کچھ بولتے کیوں نہیں؟ کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ؟ اور زرمین کہاں ہے؟ عالیہ نے اکمل کے ہوش میں آتے ہی اس کے سامنے سوالوں کی لمبی فہرست لگا دی۔ اکمل نے اپنا دماغ چلایا اور ایک من گھڑت کہانی عالیہ کے سامنے پیش کی۔ اکمل نے بتایا کہ کل رات تمہارے جانے کے بعد گھر میں ڈاکو گھس آئے۔ جب انہیں گھر میں کسی قسم کا پیسہ نہ ملا تو زرمین کو اغوا کر لے گئے اور کہا کہ ہمارے خون کا انتظار کرنا، اور جاتے جاتے پسٹل کا برسٹ میرے سر پر مار کر مجھے بے ہوش کر گئے۔ یہ سن کر عالیہ کے حواس باختہ ہو گئے۔ عالیہ زور زور سے چلانے لگی، مجھے میری زرمین واپس چاہیے۔ عالیہ کا بھائی بولا، ہمیں پولیس کی مدد لینی چاہیے۔ یہ سنتے ہی اکمل تلملا اٹھا، نہیں، ہمیں پولیس کو کچھ نہیں بتانا چاہیے، وہ لوگ بہت خطرناک ہیں اور ہماری زرمین کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ میں خود ہی کوئی نہ کوئی راستہ نکال لوں گا، اکمل غصے میں بولا۔ رات ہونے کو آئی اور دوبارہ اکمل کے کانوں میں زرمین کے رونے کی آوازیں گونجنے لگی۔ اس کا پورا جسم پسینے میں تر ہو چکا تھا۔ عالیہ نے جب اکمل کے یہ حالت دیکھی تو کہنے لگی، اکمل یہ آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ اکمل نے جواب دیا، کچھ نہیں، میری طبیعت خراب ہے۔ 3 دن گزر گئے، نہ اغوا کاروں کا کوئی فون آیا، نہ ہی زرمین کی کوئی اطلاع مل سکی۔ عالیہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ ادھر اکمل بھی پوری طرح بدحال ہو چکا تھا۔ اب صبح ہو یا شام، آفس ہو یا گھر، اسے وقتاً فوقتاً زرمین کے رونے کی آواز سنائی دیتی تھی، اور اس کے ساتھ ہی زرمین بولتی، بابا میرا قصور کیا تھا؟ عالیہ کے بے حد اصرار پر اکمل مجبوراً اس کے ساتھ پولیس اسٹیشن جا کر زرمین کے اغوا ہونے کی رپورٹ درج کروانا پڑی۔ شام کا وقت تھا، آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے، اندھیرا بس چھانے ہی والا تھا۔ اکمل آفس سے گھر کی طرف لوٹ رہا تھا کہ اس کا گزر اسی جنگل سے ہوا جہاں اس شیطان شفٹ نے اپنی بیٹی کو کنویں میں پھینک کر ہلاک کر دیا تھا۔ اچانک اکمل کی کار بند ہو گئی۔ اکمل نے بہت کوشش کی لیکن کار کا انجن اسٹارٹ نہ ہوا۔ اتنے میں تاریکی چھانے لگی۔ اکمل نے فیصلہ کیا کہ اب اس سے یہ جنگل پیدل ہی پار کرنا ہوگا۔ اکمل نے اپنی گاڑی کو سڑک کنارے پارک کیا اور گاڑی سے ٹارچ نکالی اور آہستہ آہستہ آگے قدم بڑھانے لگا۔ ابھی کچھ ہی وقت گزرا ہوگا کہ تیز ہوا چلنے لگی اور ساتھ ہی ساتھ ہلکی بارش بھی شروع ہو گئی، جس سے جنگل کے ماحول پر ایک عجیب پراسراریت قائم ہو گئی۔ اکمل کو اپنے قدم بھاری پڑتے ہوئے معلوم ہوئے۔ اسے یوں محسوس ہوا کہ کوئی نادیدہ قوت اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ وہ قوت نہیں چاہتی تھی کہ اکمل جنگل سے باہر نکلے۔ تھوڑی دیر بعد اکمل کے راستے میں جنگل کا وہ پرانا کنواں آ گیا جس کنویں میں اکمل نے اپنی بیٹی کو پھینکا تھا۔ جیسے ہی اکمل اس کنویں کے نزدیک پہنچا، اسے ایک نہایت دل دوز چیخ سنائی دی اور ساتھ ہی ایک بچی کی لاش فضا میں بلند ہوئی۔ اکمل یہ سب دیکھ کر ایک زوردار چیخ ماری اکمل نے اور بھاگنے کی کوشش کی، لیکن کیچڑ ہونے کی وجہ سے اس کا پاؤں پھسل گیا اور سر پر ایک بھاری پتھر جا ٹکرایا، جس کی وجہ سے اکمل بے ہوش ہو گیا۔ صبح جب اکمل کو ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو ایک جھونپڑی میں موجود پایا اور سامنے کی طرف ایک عمر رسیدہ بزرگ موبائل پر کسی سے بات کرتا پایا۔ شکر ہے تمہیں ہوش آ گیا، بزرگ نے کہا۔ آپ کون ہیں اور میں یہاں کیسے پہنچا؟ اکمل نے استفسار کیا۔ بزرگ نے جواب دیا کہ بیٹا، میں یہاں کا رہائشی ہوں اور پیشے سے ایک لکڑہارا ہوں۔ آج صبح جب میں لکڑیاں کاٹنے جا رہا تھا تو جنگل کے پرانے کنویں کے قریب تمہیں بے ہوش پایا، پھر میں تمہیں اٹھا کر یہاں لے آیا۔ بزرگ نے اکمل سے پوچھا، بیٹا تم بتاؤ، تم کون ہو اور یوں بے ہوش کیسے پڑے تھے؟ اکمل نے جواب دیا کہ میں کل رات جنگل سے گزر رہا تھا کہ میری کار خراب ہو گئی، پھر میں نے جنگل کو پیدل عبور کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن بارش کی وجہ سے کیچڑ کچھ زیادہ ہی تھا اور میرا پاؤں پھسلا، میرے سر پر ایک پتھر ٹکرایا جس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا۔ بزرگ بڑی توجہ سے اکمل کی باتیں سن رہا تھا۔ بزرگ نے اکمل کو مزید کئی باتوں میں الجھائے رکھا۔
اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ بزرگ دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھے۔ دروازہ کھلتے ہی جو شخص اندر داخل ہوا، اسے دیکھتے ہی اکمل کے اوزان خطا ہو گئے۔ یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ انسپکٹر خان تھا، وہی انسپکٹر خان جس کے پاس اکمل اور عالیہ زرمین کے اغوا کی رپورٹ درج کروائی تھی۔ بزرگ نے بے ساختہ کہا، جناب یہی ہے وہ درندہ جس نے اس رات ایک بچہ کنویں میں پھینکا تھا۔ میں اس رات چھپ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ گرفتار کر لیجیے اسے۔ اکمل حیرانگی کے عالم میں بیٹھا تھا۔ انسپکٹر نے آگے بڑھ کر اکمل کو ہتھکڑیاں لگائیں اور پھر پولیس اکمل کو لے کر اس کنویں کی جانب روانہ ہوئی جہاں اکمل نے زرمین کو پھینکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد پولیس نے زرمین کی لاش کو کنویں سے برآمد کر لیا۔ انسپکٹر خان نے اس کے بعد عالیہ کو فون کیا۔ انسپکٹر خان نے جب عالیہ کو فون کیا، اس نے کہا، ہیلو، میں انسپکٹر خان بول رہا ہوں۔ کیا آپ مس عالیہ بول رہی ہیں؟ جی ہاں، میں عالیہ بول رہی ہوں، عالیہ نے جواب دیا۔ انسپکٹر خان نے کہا، محترمہ آپ فوراً پولیس اسٹیشن پہنچیں، آپ کی بچی کا قاتل کا پتہ لگ گیا ہے۔ یہ سنتے ہی عالیہ کے ہاتھ سے ریسیور چھوٹ کر نیچے گرا اور ساتھ ہی عالیہ نے رونا شروع کر دیا۔ نہیں، میری بچی نہیں مر سکتی، وہ زور شور سے چلانے لگی۔ اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد عالیہ بوجھل قدموں کے ساتھ پولیس اسٹیشن پہنچی۔ انسپکٹر خان نے کہا، بیٹھ جائیں محترمہ، آپ کی بیٹی کا قاتل، آپ کی بیٹی کے قاتل اور آپ کے شوہر کا پتہ چل گیا ہے۔ کون ہے میری بیٹی کا قاتل؟ عالیہ نے مدھم سی آواز میں پوچھا۔ کوئی اور نہیں، آپ کے اپنے شوہر اکمل ہی قاتل ہیں، انہوں نے اعتراف جرم بھی کر لیا ہے، انسپکٹر خان نے عالیہ کو بتایا۔ یہ سنتے ہی عالیہ کی کو زبردست ہچکی کی آواز سنائی دی اور اس کی روح جسم سے پرواز کر گئی۔ اکمل کیونکہ اپنے گناہ قبول کر چکا تھا تو عدالت نے اسے موت کی سزا سنائی تھی۔ اکمل کو جیل منتقل کر دیا گیا تھا۔ اسے ہر وقت اپنی بیٹی یہ پوچھتے ہوئے نظر آتی، بابا میرا قصور کیا تھا؟ اکمل ان آوازوں سے بچنے کے لیے کبھی اپنے بالوں کو نوچتا تو کبھی اپنا سر جیل کی سلاخوں اور دیواروں پر مارتا۔ وہ مکمل طور پر پاگل ہو چکا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے جیل حکام نے اسے مینٹل ہاسپٹل میں منتقل کر دیا، لیکن وہاں بھی اکمل میں کوئی بہتری نہ آئی۔ اب رات ہو یا دن، وہ اپنے کانوں پر ہاتھ ڈھکے رکھتا ہے اور صرف یہ الفاظ اس کی زبان پر ہوتے ہیں، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ اس دنیا میں اب اکمل کا کوئی نہ رہا تھا۔ اب بس وہ موت مانگتا تھا، صرف موت۔ لیکن موت بھی اس شفاف انسان سے روٹھ چکی تھی۔ اب صرف یہ زندگی ہی اس کے لیے سزا تھی۔ تو قارئین، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ ایک بیٹی، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی ایک بیٹی کو کسی صورت بھی بیٹے سے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر بیٹیوں کی بھی اچھی طرح سے تعلیم و تربیت کی جائے تو وہ بھی ہمارا نام روشن کر سکتی ہیں۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو براہ مہربانی اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کریں